बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिन से जो पाक फ़ौज के बारे में एक मनफी प्रोपागंडा किया गया था और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनाया गया था। आपको पता है कि पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था बलूचिस्तान में। सैलाब ज़दगान की अयादत करने के लिए और उनके मसाइल को हल करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल भी उसमें शामिल थे। उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद जहां लोगों में एक गम और गुस्सा भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए और उसमें सीनियर क़यादत भी हो, मेजर रैंक तक, कर्नल रैंक तक जो अफसरान थे वो भी मौजूद थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसके पीछे क्या हो सकती है, क्या वजह हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह बताई गई थी कि हद निगाह जो थी वो कम होने की वजह से पाक फ़ौज का ये हेलीकॉप्टर जाके पहाड़ियों में गिरा। ये पाक फ़ौज की जानिब से वजह बताई गई थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह ड्रोन हमला किया गया अफ़गानिस्तान पर, और अफ़गानिस्तान की हदूद में जो ड्रोन हमला किया गया उसके लिए क्या पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई थी? नहीं। उसमें जो लोग सोचते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड बनाया गया था और पाक फ़ौज को एक आड़े हाथों लिया था अवाम ने कि ये किस तरह हो सकता है कि फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान की इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान पर हमला करवाया जाए। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपको पता है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया था उसमें मैंने एक्सपोज भी किया था और आपको हक़ाइक़ कुछ बताए थे कि ऐसा क्या हो सकता है, पाक फ़ौज क्या हमारी ये कर सकती है कि वो अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए और ड्रोन हमले करवाने के लिए अमेरिका को इजाज़त दे दे। तो ये तो ही उस वीडियो में बात, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और पोस्टमार्टम करूँगा मैं इस बात का कि जो GIT बनाई गई है पाकिस्तान रियासत की तरफ से और पाक फ़ौज की तरफ से, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मनफी प्रोपागंडा किया जा रहा है कि पाक फ़ौज के जो अब शोधा भी हैं उन पर भी तनकीद की जा रही है। तो ये जो GIT बनाई गई है और जो इस GIT के हक़ाइक़ हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कमीशन बनाया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया सेल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं और इमरान खान के जो करोड़ों चाहने वाले और करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनको दबाने के लिए और उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है। वो किस तरह मैं आपको अभी बताता हूँ और इसी वक्त मैं आप पर साबित कर देता हूँ कि ये कमीशन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को दबाने के लिए ये कमीशन बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं कुछ जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँगा। उन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ही ने फ़ैसला करना है कि क्या ये GIT जो बनाई गई है ये गैर जानिबदार होगी या जानिबदार होगी। सबसे पहले हक़ाइक़ में आपको एक साथ ख्वाजा आसिफ़ का रखूँगा, वो वॉइस आप सुन लें, वो ख्वाजा आसिफ़ की ज़बान आप सुन लें जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के बारे में वो कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुन लें और इस ऑडियो को सुनने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि PDM की सारी जमातें किस तरह पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपागंडा करते थे और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मनफी राय उन्होंने इस्तेमाल की। सबसे पहले ये आप ऑडियो ख्वाजा आसिफ़ की सुन लें, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे। कह रहे हैं कि पूछा आप 6-7 साल पुराना मीडिया खाली मैं अभी भी वक्त है। ख्वाजा आसिफ़ वो इंसान है जो पाकिस्तान के साबका वज़ीर दिफा हैं। इन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बातें की कि 1965, 1971 और कारगिल की जंग इन्होंने हारी। 30 साल इन्होंने हुकूमत की और मलबा जो डाल रहे हैं वो नून लीग पर डाल रहे हैं और जो ये मुल्क की बर्बादी का जो सबब है ये पाक फ़ौज ही है। आप ख्वाजा आसिफ़ का ये बयान अपनी खुद कानून से सुन सकते हैं। और आगे चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अयाज सादिक ने हाल ही में, आपको पता होगा कि जो फरवरी में एक पुलवामा का अटैक हुआ था जिस पर इंडिया ने बालाकोट पर स्ट्राइक की थी। बालाकोट पर स्ट्राइक करने के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास होने के बाद जब ये असम्बली में मामला गया, जब इस पर डिस्कशन हो रही थी, तो अयाज सादिक ने एक बात कही। उसमें अयाज सादिक ने कहा कि
جو ہمارا چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل باجوہ، ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ انڈیا کے حامی جو نون لیگ ہیں اور جو انڈیا کو ایک مطلب مانتی ہے نون لیگ اور انڈیا کو اپنی فرینڈ شپ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ اس پر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس مریم نواز نے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ ٹویٹ یہ تھا کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ جو 25/11 کو انڈیا ممبئی میں جو دہشت گرد حملے ہوئے، ان دہشت گردوں کو بارڈر پار کس نے پہنچوایا تھا، اور جو اے پی ایس میں خود جو اپنے بچے تھے ان کو کس نے مروایا تھا۔ یہ ایک اتنا بڑا ایلیگیشن لگا رہی تھی پاک فوج پر، جو کہ اپنے بچے اس میں 200-250 اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھی۔ تو اس پر مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو خلائی مخلوق ہے، آپ باز آ جاؤ، آپ ایسے کام نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے جب 25/11 کو حملہ ہوا تھا انڈیا میں، دہشت گرد جو حملے کیے گئے تھے، اس میں پوری دنیا نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، ریاست پاکستان کو پاک فوج کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ یہ پاک فوج کا کام ہے، جنہوں نے یہ جو ریاستی ایک دہشت گردی تھی مطلب انہوں نے یہ جا کر انڈیا میں کی۔ تو اس پر پاک فوج کے خلاف ایک بہت بڑی مہم پوری دنیا میں چلی تھی اور عوام نے پاک فوج کا ساتھ دیا تھا اس وقت۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خلائی مخلوق کہہ رہی ہے پاک فوج کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف، نون لیگ، بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو پاک فوج پر تنقید کے لیے خلائی مخلوق انہیں کہتی تھی۔ تو یہ ایک اتنا بڑا ایلیگیشن تھا جو پاک فوج پر ایک لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو بھی شہید کروایا، اور 25/11 کو جو ممبئی حملے ہوئے تھے اس میں بھی پاک فوج شامل ہے۔ مریم نواز تو ایسی لگتی ہے کہ پاک فوج پر تنقید کرنے کے لیے پیدا ہوئی، کیونکہ مریم نواز کے بہت سے ٹویٹس اور بیان ایسے ہیں جو پاک فوج کے خلاف ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مریم نواز نے ایک سیمینار رکھا تھا ورکرز کنونشن کا، اس میں بھی پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے، اور پاک فوج کے خلاف یہ نعرہ تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ مریم نواز نے نہ جنرل فیض حمید کو بخشا، نہ جنرل باجوہ کو بخشا تھا۔ ان کے کئی ایسے بیان ہیں جو میں آپ کو سنوا سکتا ہوں۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو نواز شریف تھے ان کے بھی ایسے بیان تھے جس میں انہوں نے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کو آڑے ہاتھوں لیے تھے، اور نواز شریف نے آپ کو پتہ ہے بہت سی جو پروپیگنڈا کیا تھا پاک فوج کے خلاف اور ووٹ کو عزت دو جیسا ایک نعرہ بھی لگایا تھا، اور پاک فوج کے خلاف ان کو خلائی مخلوق بھی کہتے تھے، اور پاک فوج کو خلاف انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سارا گند پھیلایا ہوا ہے یہ فیض حمید اور جنرل باجوہ کا پھیلایا ہوا ہے، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے جب نااہل کیا گیا تھا نواز شریف کو اور نواز شریف لندن چلے گئے تھے، تو نواز شریف نے پاک فوج کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی بہت سی جماعتوں، فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے، ان کے جو بیان ہیں وہ پاک فوج کے خلاف تھے، مطلب پاک فوج پر ہر بندے نے تنقید کی ہے۔ واحد انسان عمران خان ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاک فوج مجھ سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ پاک فوج پر انہوں نے کبھی تنقید نہیں کی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ انہوں نے پکارا تھا، وہ تھا نیوٹرل۔ وہ نیوٹرل صرف باجوہ کو کہتے تھے، نہ کہ پاک فوج کو۔ تو جرنیل پر ایک تنقید کی گئی تھی، جنرل باجوہ پر عمران خان نے تنقید کی تھی کہ وہ نیوٹرل کیوں ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں ایک طاقت دی ہے، وہ اس کے خلاف اپنی مہم جوئی کریں اور ساتھ دیں سچ کا۔ تو اس وجہ سے عمران خان نے جنرل باجوہ کو صرف نیوٹرل کہا تھا۔ عمران خان کا تو یہ بیان بھی ہے کہ ایک طاقتور ملک کے لیے، مضبوط ملک کے لیے اس کی پاک فوج ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ آج تک تو کسی سیاستدان نے ایسا نہیں کہا جس طرح عمران خان نے پاک فوج کا ساتھ دیا، اور عمران خان نے بلکہ منع کیا تھا کہ پاک فوج کے خلاف کوئی ایسے بیانات نہ دیے جائیں جس کی وجہ سے پاک فوج کا مورال ڈاؤن ہو۔ صابری شاکر کا ایک میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ ٹویٹ آپ دیکھیں۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ صابری شاکر اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ سینئر صحافیوں کو آف دی ریکارڈ میٹنگ میں بتایا گیا کہ دنیا کے جوہری طاقت اور دنیا کے 5ویں بڑی فوج کو تباہ کرنے کے لیے دشمن نے 1400 روپے ماہانہ پر بچے بھرتی کیے، جو ٹویٹس کے ذریعے سرجیکل سٹرائک کر رہے ہیں اور مورال تباہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صابری شاکر نے ٹویٹ کیوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، صابری شاکر نے ان جو حقائق ہے نا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے، 17 سال کا بچہ تھا جس نے پاک فوج کے خلاف ایک ٹویٹ کیا،
اور اس کی وجہ سے سارا غم و غصہ مطلب پاک فوج کا کہہ لیں یا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی طاقتور جو حلقے ہیں وہ اس ٹویٹ کو لے کر اب بہت بڑا ہنگامہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ پاک فوج کے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا کیا جائے جس کی وجہ سے پاک فوج کا مورال ڈاؤن ہو، بلکہ ہمارے دشمن تو یہی چاہتے ہیں کہ پاک فوج اور عوام کو آمنے سامنے کیا جائے۔ تو پی ڈی ایم اور منظور پشتون جو ہے ان کی جو زبان ہے، جو داوڑ ہیں ان کی جو زبان ہے، بہت سی لوگوں کی زبانیں ہیں جنہوں نے پاک فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا، نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے مریم نواز ہو، چاہے جو بھی ہو بڑی جماعت کا، انہوں نے پاک فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ کیا یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے، یہ کمیشن بنایا گئی، یہ ان کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا کہ نہیں؟ کیا یہ صرف عوام کے لیے، اور عوام جو ایک رائے رکھتی ہے، جو ایک مطلب ایک بھول کے بھی اس نے ٹویٹ کر لیا ہو، تو کیا اب اس پر آپ جے آئی ٹی بنا دیں گے؟ بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن یہ جانبدار مت ہو۔ اگر یہ جانبدار جے آئی ٹی بنائی گئی تو جو پاک فوج کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے جن کے بہت بڑے فالورز ہیں، مطلب مریم نواز کے بھی فالورز ہیں، نواز شریف کے بھی فالورز ہیں، اور جو جے یو آئی ہے اس کے بھی بہت بڑے فالورز ہیں۔ ان کی زبانیں آپ بند نہ کر پائے، ان کے خلاف کوئی جے آئی ٹی نہیں بنائی گئی، تو اس بچے کے خلاف اور عوام کے خلاف جو ایک رائے رکھتے ہیں، جو ان میں غصہ ہے، ان کے خلاف جے آئی ٹی کیوں بنائی گئی ہے؟ اس جے آئی ٹی کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف تحریک انصاف کو دبانا ہے، ان کے فالورز کو دبانا ہے۔ لیکن اگر جے آئی ٹی بن بھی گئی ہے تو یہ جانبدار مت ہو، غیر جانبدار ہو، کیونکہ جو اس پر کمیشن بٹھایا گیا اس میں آئی ایس آئی اور ایف بی آئی بی کے لوگ اور 6 رکنی کمیٹی ہے، اس میں سائبر ونگ کے بھی جو عملہ ہے وہ بھی اس میں کام کرے گا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر جو پاک فوج پر تنقید کر رہا ہے اس کو اٹھایا جائے گا، اور ان کے خلاف ایک ریاست جو آئین اور قانون کے تحت کارروائی بھی کرے گی۔ تو میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ عام لوگوں پر کارروائی کر سکتے ہیں تو ان لوگوں پر جنہوں نے پاک فوج کے خلاف بہت بڑے ٹرینڈ بنوائے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، بہت سے ایسے بیانات ہیں جو میں آپ کو سنوا سکتا ہوں، اور اس بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی فیصلہ کریں کہ صرف عوام کو دبانے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں ان کو دبانے کے لیے یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی بھیانک ہوں گے، اور آپ فیصلہ کریں کہ اگر عام عوام کی زبان دبائی جاتی ہے تو پھر آپ یہ بھی کریں کہ جو ان کے لیڈران ہیں ان کی بھی آپ زبان بند کروائیں۔ سب سے پہلے تو آپ ان پر کمیشن بٹھائیں اور ان کو گرفتار کریں جو یہ پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں، بلکہ آپ غیر جانبدار رہیں اور اس جو کمیشن بن رہا ہے یہ ایک اچھی طرح سے تحقیقات کرے، اور بہت سے لوگوں کو جن کو اب یہ اٹھایا جائے گا اور مد نظر یہ رکھا جائے کہ ان میں کیا بیانات تھے اور ان میں پاک فوج کے خلاف کون سا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے تو ان کو اٹھانا چاہیے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے پاک فوج کا مورال کب سے ڈاؤن کر رکھا ہے، اور پاک فوج کے خلاف جو ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، پاک فوج کے خلاف جو ایک تنقید کی جا رہی ہے پاک فوج پر، اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ صرف ایسے ہو سکتا ہے کہ پاک فوج غیر جانبدار رہے اور یہ کمیشن ایک یک طرفہ نہ ہو، بلکہ دونوں طرفہ سے ہو، اور تحقیقات جو کی جائے وہ حقائق پر مبنی تحقیقات کی جائے، تو یہ ایک اچھا کمیشن بن سکے گا، اور پاک فوج کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بند ہو سکے گا۔ تو آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس بات کا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی پاک فوج، پاکستان کی ریاست پر آپ نے تنقید نہیں کرنی، بلکہ اپنی ایک رائے رکھیں اور ایک مصدقہ رائے رکھیں، اس پر آپ پاک فوج پر تنقید نہ کریں۔ جو ہمارے شہداء ہیں، ہمارے وہ آنکھوں کا ایک تارہ ہیں، اور جو شہداء ہوتے ہیں وہ صرف پاکستان کے جو مسلمان ہیں، جو پاکستان کی عوام ہے، جو پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان پر سوالیہ نشان آپ نہ لگائیں۔ آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ پاک فوج پر تنقید نہ کریں۔ پاک فوج ایک ایسی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم اور دائم ہے۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میں اس دعا کے ساتھ کہ پاک فوج، پاکستان ریاست قائم اور دائم رہے گی ہمیشہ کے لیے، تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔